अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ अहम मालूमात तफसीर के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों को बताऊंगा। अल्लाह ताला कुरान में 82 से ज़ायद बार ज़कात का ज़िक्र किया है, ज़कात के ताल्लुक़ से कहा है। तो सोचो ये कितनी बड़ी अहमियत होगी, कितनी अहमियत है और अहम बात होगी। कुरान में जहाँ जहाँ नमाज के ताल्लुक़ से ज़िक्र किया अल्लाह ताला, उसके साथ नमाज के साथ साथ ज़कात का भी ज़िक्र किया है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ज़कात के ताल्लुक़ से कहा है, देखिए ज़कात के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान में क्या कहा। सूरह तौबा आयत नंबर 60 है। बताया इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकिनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व बनिस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये कुरान में अल्लाह ताला कुरान की आयत है। ये सूरह तौबा आयत नंबर 60 है। अल्लाह ताला कुरान में बहुत जगह, जैसा मैं पहले भी बताया, 82 मरतबा ज़कात का ज़िक्र किया है या उससे भी ज़्यादा बार। चलिए देखते हैं ज़कात के ताल्लुक़ से उलमा की ज़ुबानी उलमा क्या कहते हैं, ज़कात किसको दें और ज़कात के हक़दार कौन है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला भी, जो मैंने आयत पढ़ी, उस आयत में अल्लाह ताला ज़कात के हक़दार लोग 8 लोगों को बताया। वो 8 लोग कौन है और किन लोगों को देना चाहिए और ज़कात के हक़दार कौन है, ये हम पहचान कर वो 8 लोगों को ज़कात देना चाहिए। और वो 8 लोगों की इस्तेहाद क्या होनी चाहिए, वो सब बातें तफसीर के साथ मैं आप लोगों को उलमा की ज़ुबानी सुनाऊंगा। और इसका फ़ायदा क्या है, ज़कात अदा करने वाले का अजर क्या होगा और ज़कात ना देने वाले का अंजाम क्या होगा, ये सब तफसीर मैं आप लोगों को उलमा की ज़ुबानी इस वीडियो में सुनाऊंगा। आगे तक देखिए, पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को हाफ मत देखिए, आप समझ नहीं सकते। पूरी वीडियो देखिए, कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात आपको हासिल होंगे। पूरी वीडियो देखिए। ज़कात का बयान है कि ज़कात फ़र्ज़ है, सुन्नत नहीं है, वाजिब, फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ है। जो आदमी साहिब इस्तिताअत हो, 7.5 तोला सोना, चाहे ज़ेवरात की शक्ल में हो चाहे ईंट की शक्ल में हो, 7.5 तोला सोना यानी 85 ग्राम सोना, 85 ग्राम सोना अगर हो तो उसकी कीमत लगा करके 2.5% के हिसाब से निकाल दिया जाए। 52 तोला चांदी, 995 ग्राम, 995 ग्राम चांदी, 52.5 तोला अगर इतना है किसी के पास तो उसकी कीमत लगा करके 2.5% के हिसाब से निकाल दे। किसी की खेती में काटते वक्त 750 किलो निकला है, 750 किलो अनाज हुआ है खेती में, तो अगर बारानी है तो 20 मन में 2 मन, और अगर ट्यूबवेल वगैरह से सींचा है, पैसा दे करके पानी लगाया है, तो 20 मन में 1 मन, उश्र और निस्फ उश्र। असबाब तिजारत में जिस सामान के ऊपर साल गुजर गया हो, दुकान में देख ले और अंदाजे के एतबार से दुकान के पूरे सामान की ज़कात निकाल दे। प्लॉट्स जो बिकने के लिए खरीदे गए हैं, हर साल उसकी जो मौजूदा कीमत है लगा करके उसकी ज़कात निकाली जाए। लोग प्लॉटों की कीमत नहीं निकाल रहे हैं। अगर किसी प्लॉट के ऊपर साल गुजर गया हो तो उस प्लॉट की कीमत लगाई जाए और मौजूदा कीमत को पेश नज़र रख करके 2.5% के हिसाब से उस प्लॉट की ज़कात निकाल दी जाए। ज़कात कहाँ खर्च की जाए, उसके 8 मक़दार बताए गए। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबिल गारिमीना व फ़ी सबिलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 है। फ़ुक़रा, फ़कीर माने अल्लज़ी ला माल लहू, जिसके पास माल ही ना हो। मिस्कीन, काम करता हो मगर पूरा ना पड़ता हो, मजदूरी मिलती है 100 रुपया, खर्चा 150 रुपये का, ये मिस्कीन है, ज़कात के माल का मुस्तहिक़। वल आमिलीना अलैहा, ज़कात के ऊपर जो काम करने वाले हैं उनको। और फिर रिक़ाब, जेल में
جو بے گناہ بے قصور بند ہیں زکات کے مال سے ان کی گردنیں چھڑوائی جائیں. قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکات کے پیسے سے کوشش کی جائے. وہ پھر رقاب والغارمین، کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہو گیا، پریشان ہے قرض سے، زکات کے مال سے اس کی مدد کی جائے. والمؤلفۃ قلوب، وہ نو مسلم جو اسلام لے آیا ہے تو اس کو بھی زکات کے مال سے دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے اصولوں پر پکا ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ پلٹ جائے کفر کی طرف معاش سے پریشان ہو کر کے. لہذا نو مسلموں کو بھی جو مؤلفت قلوب ہیں ان کو دیا جائے. وہ اپنی سبیل، اور مسافر، کوئی مسافر آ گیا کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے مقام تک جانے کے لیے، تو زکات کے مال سے اس کی مدد کی جائے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وفی سبیل. ایک اور رہ گیا، فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کے مد کے اندر وسعت دی گئی ہے، ہر رفاہ عام کام کے لیے اس مد کو استعمال کیا جا سکتا ہے. رفاہ عام کا کوئی بھی کام ہو، کتابیں لانا، اور اسی طریقے سے محلے میں کوئی پرابلم ہے اس پرابلم کو دور کرنا. یعنی مفسرین نے فی سبیل اللہ کے مد کے اندر وسعت فرمائی ہے، یعنی مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ 8 مدات ہیں زکات کے، اور زکات دینا فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے، نکالنا ضروری ہے. ورنہ اگر آدمی نہیں نکالتا سال گزر جانے کے بعد اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مال کی زکات نہ نکالی جائے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے. اب تک جو سنے آپ وہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں زکوٰۃ کے تعلق سے کیا کہتا ہے، کن کن لوگوں کو دینا چاہیے زکوٰۃ، اور کس کس پر زکوٰۃ لگتا ہے. جیسے کہ شیخ صاحب نے سنایا آپ لوگوں کو، کھیتی باڑی پر، سونے پر، فلاٹوں پر اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب پر زکوٰۃ لگتا ہے. ابھی آگے دیکھیے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعید کیا ہے. آئیے سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، قرآن میں بھی اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں اور احادیث کے اندر بھی اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں. مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له ماله یوم القیامة شجاعا اقرا له ذبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک وکنزک ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا، من آتاہ اللہ مالا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اگر وہ اپنے اس مال میں سے زکات نہیں نکالتا تو مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، تو اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. روایت بخاری کتاب الزکوٰۃ کی ہے کہ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا جس کے 2 زبانیں ہوں گی. پھر اس سانپ کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اس کے گلے میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا. اس سانپ کی جو 2 زبانیں ہیں، ان 2 زبانوں کے ذریعے وہ اس آدمی کے اوپر حملہ کرے گا اور اپنا زہر اس کے بدن کے اندر ڈالے گا. کس طریقے سے؟ اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا، ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا جس کو عربی میں شدق کہتے ہیں،
اور لہزیمہ بولتے اس کو. تو ایک زبان سے ایک باچ کو پکڑے گا اور ایک زبان سے ایک باچ کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور بولے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، اور اس میں جو غریبوں کا حق بن گیا تھا وہ حق تو نے ان کو ادا نہیں کیا تھا. آج میں سانپ کی شکل میں تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ. اللہ نے جن کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے، فضل سے مراد یہاں مال ہے، اللہ نے جن کو اپنا فضل دے رکھا ہے اور فضل میں سے خاص فضل دولت مال خزانہ دے رکھا ہے، لیکن اس مال اور خزانے کے اوپر وہ سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بخیلی کرنے والے لوگ یہ نہ گمان کریں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. بخیلی کرنے والے، سانپ بن کر کے دولت کے اوپر بیٹھ جانے والے، یہ نہ سمجھے کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. یہ بخیلی ان کے حق میں بہت ہی بدتر ہے، یہ بخیلی بہت ہی بدتر ہے ان کے حق میں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس مال کو بخیلی کی وجہ سے انہوں نے جمع کر لیا تھا وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اب یہ گلے کا توق کیسے بنے گا؟ بخاری کتاب الزکات کی یہ روایت جو ابو ہریرہ سے مروی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وضاحت کرتی ہے کہ اس مال کو توق کیسے بنایا جائے گا. ایک گنجے سانپ کی شکل میں مال کو لے آیا جائے گا اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں توق کی شکل میں پہنا دیا جائے گا اور برابر ڈستا رہے گا اور بولتا رہے گا انا مالک و کنزک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ. یہ وعید ہی ایک بخیل آدمی کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے. دیکھیں دوستو، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا عذاب ہے زکوٰۃ نہ دینا. یہ معمولی سانپ نہیں ہے جو ہم لوگ جو زمین پر دیکھے ہیں. ایک اور حدیث میں آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، دوزخ کا، جہنم کا سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے، اگر وہ ایک بار زمین پہ ڈھس لیا تو اس کا زہر 70 سال تک جو ہے اس کا زہر زمین پہ پھیلا رہے گا. اتنا بڑا زہریلا سانپ ہے وہ. تو اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے مال میں برکت نازل فرما لیجئے. اور ایسے ہی نہیں کہ صرف نہ دینے کی وجہ سے صرف عذاب ہی ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر دینے والوں کے لیے بھی بہت اس کا بدلہ بہت بڑا ہے. اور دیکھیے، دینے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اطمینان اور سکون بھی ہے کہ اس کا پیسہ مال ضائع نہیں گیا، اس کے بدلے میں وہ کچھ بہت بڑا اجر پا لیا ہے. دیکھیے وہ بہت بڑا اجر کیا ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بہت بڑا اجر کیا ہے، دیکھیے آپ. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادى زکاة ماله طیب النفس بها یرید وجہ اللہ والدار الآخرہ. جس شخص نے خوش دلی سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں عمل کر رہا ہوں اور آخرت کو مجھے اس کا ثواب ملے، ثواب کا طلبگار ہو، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہو، اور خوش دل ہو کے، اسے جرمانہ سمجھ کے نہیں، رو پیٹ کے نہیں، مر گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اتنے پیسے دینے پڑ گئے، میں تو بس تباہ ہو گیا، میرا تو سارا کچھ رڑ گیا،
یہ جملے زبان پہ نہ ہو بلکہ خوش دلی سے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اس میں اللہ نے یہ حق رکھا تھا غریبوں کا، اور میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ میں وقت پہ اس کو ادا کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، تاکہ مجھے آخرت والے دن اجر و ثواب نصیب ہو۔ جو ایسے کرتا ہے اور لم یغیب شیئا من مالہ، اپنے مال میں سے کچھ چھپاتا نہیں ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا کہ وہ زکوٰۃ کے ڈر سے اپنا مال چھپا لے، بتائے نہ کسی کو، ہیلے بہانے اختیار کرے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ خوش دلی سے اپنے پورے مال میں سے جو حق اللہ نے مقرر کیا اس کو پورا نکالتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ یہ نماز ارکان اسلام میں بہت اہم رکن ہے، توحید کے بعد سب سے اہم چیز وہ نماز ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے۔ ثم ادى الزکاة، پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ فتعدى علیہ الحق، ایسا انسان اگر اس کے مال پر ڈاکہ پڑ جائے، کوئی ڈاکو اس کے مال کو لوٹنے کے لیے آ جائے، فاخذ سلاحہ فقتل فهو شہید، اس کے مال پر ڈاکہ پڑنے لگ جائے، یہ اپنا اسلحہ اٹھائے اور اپنے مال کے دفاع، اس کو بچانے کے لیے لڑائی لڑے اور قتل ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شہید کی موت قرار دے رہے ہیں کہ یہ شہید ہوا۔ اس نے حق ادا کیا تھا اپنے مال کا، زکوٰۃ ادا کی تھی، یہ نماز پابندی سے ادا کرنے والا، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے والا، اب کوئی ڈاکو اس کے مال پہ حملہ کرے اور یہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اس سے جنگ کرے اور اس میں وہ مارا جائے تو اس کو شہید میں لکھا جائے گا۔ اس کو دیکھیے سبحان اللہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ اگر وہ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر اس کے مال کو بچانے کے لیے، یعنی کوئی ڈاکو لوٹ لیا تو اس کا زکوٰۃ دیا ہوا مال کو بچانے کے لیے مر بھی گیا تو اس کو جو ہے نا شہید میں لکھا جائے گا۔ دیکھیے سبحان اللہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ دینے سے شہید میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، اگر اس کو بچاتے ہوئے مر گئے تو انشاءاللہ شہید میں شامل کرے گا اللہ تعالیٰ، اور نہ دینے سے دیکھیے کتنے بڑے بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں ڈالے گا۔ تو دوستوں ویڈیو پوری غور سے دیکھیں اور زکوٰۃ دیں انشاءاللہ، اور دوسروں کو شیئر کریں، یہ ویڈیو دوسروں کو سنائے، اور کچھ بھی کامنٹ ہے تو کامنٹ کریے۔ ویڈیو پوری دیکھیں، کمپلیٹ سے ویڈیو پوری دیکھیں آپ، اور غور سے دیکھیں اور اس کو شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔